नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। आमीन। पारा नंबर चल रहा है हमारा 10 और सूरतुल अनफाल आयत नंबर 41 से आज करेंगे अल्लाह ताला के इज़्न से। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ गनीमत हासिल करो इसमें से पांचवा हिस्सा तो अल्लाह का है और उसके रसूल का और कराबतदारों का और यतीमों का और मिस्कीनों का और मुसाफिरों का, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और इस चीज पर जो हमने अपने बंदे पर इस दिन उतारा है, जो दिन हक और बातिल की जुदाई का था, जिस दिन दो फौजें भिड़ गई थीं। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐसा है कि इस आयत में माल गनीमत की तकसीम के हवाले से जो कानून है उसको वाज़िया किया जा रहा है। हमारे ज़हनों में ये बात होनी चाहिए कि रसूल सल्लम की नबूवत के बाद आपका ज़रिया माआश जो था कोई भी नहीं था। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आपसे निकाह किया तो उनकी सारी दौलत हर किस्म के अखराजात पर उन्होंने रसूल सल्लम को पेश कर दी थी। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती अखराजात इसी सरमाए से चलते रहे, क्योंकि वो मक्का की बहुत रिच मालदार औरत थी। लेकिन हिजरत के बाद इस सिलसिले में कोई मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्योंकि रिश्तेदार भी थे, एहलो-इयाल भी थे, जिनकी किफ़ालत रसूल सल्लम की ज़िम्मा थी। इन सब अखराजात के लिए ज़रूरी था कि कोई माकूल और मुस्तकिल इंतज़ाम कर दिया जाए। चुनाचे माल गनीमत में से पांचवा हिस्सा मुस्तकिल तौर पर बैतुल माल को दे दिया गया और आपके ज़ाती अखराजात, अज़वाज मुताहरात का नान नफ़का और आपके कराबतदारों यानी रिश्तेदारों की कफ़ालत बैतुल माल के ज़िम्मे तय पाई। तो गनीमत से मुराद वो माल है जो काफिरों से लड़ाई के नतीजे में मुसलमानों को हासिल हो। पिछली उम्मतों में यह तरीका था कि जंग खत्म होने के बाद काफिरों से हासिल करदा सारा माल एक जगह ढेर कर दिया जाता, आसमान से आग आती और उसे जलाकर भस्म कर देती। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए ये माल गनीमत हलाल कर दिया गया। जो माल बगैर लड़ाई के सुलह के जरिए जिजिया खराज से वसूल हो, इसे माल फेक कहते हैं। कभी अब ऐसा है कि इसमें अल्लाह ताला माल गनीमत का जो हिस्सा है, तकसीम है, वो अल्लाह ताला बता रहे हैं। और इसके ना टोटल माल गनीमत जब जंग लगती है तो जो माल इकट्ठा होता है तो उसके टोटल 5 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा प्यादा जो पैदल जाता है जंग करने के लिए उसको मिलता है, और जो अपनी सवारी लेकर जाता है घोड़ा ऊंट, 3 हिस्से उसको मिलते हैं। एक अपना और 2 हिस्से उसकी जानवर के जो वो मवेशी लेकर जाता है साथ में। अब जो पांचवा, ये तो 4 हिस्से हो गए ना, तो जो पांचवा हिस्सा है वो रसूलुल्लाह सल्लम का और अल्लाह का है, और इस पांचवें हिस्से के मजीद 5 हिस्से वो बन जाते हैं जो कि यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए और वब्न सबील के लिए। तो ये आगे फिर इसके जो हिस्सों की तकसीम है वो इस तरह खर्च होती है। अब ये ऐसा था कि ये जो बदर की लड़ाई थी ना, ये 2 हिजरी में हुई थी। ये पहली लड़ाई हुई थी और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, वमा अंजलना अला अब्दिना यो योमल फुरकान। तो ये अकल बातुल को यानी फैसला करने वाला दिन था, जो बदर का दिन था। तो
इस दिन जो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर नाजिल की थी, वो अल्लाह ताला की जो नुसरत थी, मदद थी। अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया था, हमने 9 पारे में पढ़ा था कि तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते आएंगे। वो फरिश्ते अगरचे मैदान जंग में तुम्हें नजर तो नहीं आए थे, लेकिन जैसे तुम लोग अल्लाह पर, उसकी वही पर ईमान बिल गैब रखते हो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वही लाने पर भी ईमान रखते हो, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने फरिश्तों को रसूल वसल्लम की मदद के लिए, मुसलमानों की मदद के लिए बदर के मैदान में मुसलमानों की फतह के लिए अल्लाह ताला ने उनको नाजिल फरमाया था। तो ऐसा है कि इस हुक्म के नजूल के बाद तमाम माल गनीमत एक जगह जमा किया गया। उसमें से पांचवा हिस्सा बैतुल माल के लिए निकाल कर बाकी चार हिस्से मुजाहिदीन को दे दिए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो ये इस तरह से जो माल की तकसीम जो होती थी, इस तरह होती थी। और बदर की लड़ाई 2 हिजरी 17 रमजान को हुई थी, और ये मुसलमानों और काफरों के दरमियान पहली जंग थी। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह और गलबा अता किया था, और इस्लाम को का जो झंडा है, उसको अल्लाह ताला ने बुलंद फरमाया था। अगली आयत पे चलते हैं। जबकि तुम पास वाले किनारे पर थे और वो दूर वाले किनारे पर थे, और काफिला तुमसे नीचे था। अगर तुम आपस में वादा करते तो यकीनन तुम वक्त मुईन पर पहुंचने में मुख्तलिफ हो जाते, लेकिन अल्लाह को तो एक काम कर ही डालना था जो मुकर्रर हो चुका था, ताकि जो हलाक हो दलील पर, यानी यकीन जानकर हलाक हो, और जो जिंदा रहे वो भी दलील पर हक पहचान कर जिंदा रहे। बेशक अल्लाह बहुत सुनने वाला और खूब जानने वाला है। तो अब ऐसा है, जो वादी बदर है, वो शुमाल और जुनूब के अतराफ से तंग है, जबकि दरमियान में एक खुले मैदान की शक्ल इख्तियार कर देती है। इसके शुमाली किनारे से शाम की तरफ रास्ता निकलता था, और जुनूबी किनारे से मक्का की तरफ निकलता था, जबकि वादी मशरकी सम से निकलने वाला रास्ता मदीने की तरफ जाता था। पुराने जमाने में हाजियों के ज्यादातर काफिले वादी बदर ही से गुजरते थे। अब नई मोटरवे जो है ना, तरीकुल हजरा बन जाने की वजह से उधर से हजाज को गुजरने का मौका नहीं मिलता। गज़वा बदर के मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी तदबीर का ज़हूर हुआ कि दोनों लश्कर वादी बदर में तकरीबन एक साथ पहुंचे। यहाँ अल्लाह ताला की इसी तदबीर का जिक्र है, जब कुरैश का लश्कर वादी के दूर वाले जुनूबी किनारे पर आ पहुंचे, और मशरक की जानब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लश्कर लेकर इस किनारे पर पहुंच गए, जो मदीना के करीब था। तो उसका ही कह रहे, वरकबु अस्फला मिनकुम, काफिला तुमसे नीचे था। यानी जो अबू सुफियान का काफिला था ना, वो नीचे था। कुरैश का तजारती काफिला उस वक्त नीचे साले समुंदर की तरफ से, आपको बताया था कि वो जदा की तरफ से होके मक्का का उसने रुख इख्तियार किया था। अबू सुफियान ने एक तरफ तो काफिले की मदद के लिए मक्का वालों को पैगाम भेज दिया था, दूसरी तरफ उसने ये तदबीर की थी कि असल रास्ते को छोड़कर काफिले को साहिली समुंदर की तरफ ले गया। रवायती रास्ता तो वादी बदर से होके जाता था, लेकिन इस रास्ते पर जाने की बजाय अब ये काफिला साले समुंदर के साथ साथ सफर करते हुए आगे बढ़ रहा था। बदर के पहाड़ी सिलसिले से आगे तहामा का मैदान है, जो साले समुंदर तक फैला हुआ है। काफिला इस वक्त इस मैदान की भी आखिरी हदूद पर समुंदर की जानिब था। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो काफिला निचली सतह पर था। और फिर अल्लाह कहते हैं कि ये तो अल्लाह ताला की एक मशीयत थी कि दोनों लश्कर ठीक एक ही वक्त पर वादी के दोनों किनारों पर पहुंचे थे, लेकिन आप लोगों ने मकामे मोइन पर पहुंचने के लिए आपस में कोई वक्त मुकर्रर किया होता, तो इसमें जरूर तकदीम और तारीख होता, ताखीर हो जाती है। देखिए, हम कई बार किसी को कहते हैं ना कि मैं फलां टाइम पे आपको मिलूंगी, अब जब जाते हैं एक पार्टी पहले पहुंच जाती है, दूसरी जो है वो 5-10 मिनट लेट होती है और मैसेज कर रही होती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मैंने तुमको ठीक एग्जैक्टली ना आमने सामने मिला दिया था, लेकिन हमने दोनों लश्करों को एन वक्त पर एक साथ आमने लामने सामने खड़ा कर दिया। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि ये टकराव हो जाए और अहले मक्का पर ये बात वाजे हो जाए कि अल्लाह ताला की नुसरत किसके साथ है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि हक के साथ वाजे हो जाए, कोई शक ना रहे कि अहले मक्का में से उन अवाम के लिए भी हक को पहचानने में कोई शक और शुबा ना रहे, जिन्हें अब तक सरदारों ने गुमराह कर रखा था, जो अवामुन्नास थे। अगर इसके बाद भी किसी की आंखें नहीं खुलती, वो हलाकत के रास्ते पर चलने को तरजीह देता है, तो फिर
اس کی اپنی مرضی ہے، مگر اللہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کو ہلاکی ہونا ہے تو ان میں سے ہر فرد حق کے پوری طرح واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے اسے اللہ تعالیٰ دلیل پر زندہ رکھے، یعنی جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینہ کی بنا پر سیدھے راستے پر آ جائے۔ آیت نمبر 43 پہ چلتے ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ آیت نمبر 43 پہ آئے، رسول اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ قریش کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، بس تھوڑے سے لوگ ہیں جو جنگ کے لیے بدر کی طرف آ رہے ہیں، حالانکہ وہ 1000 پر مشتمل ایک بڑا لشکر تھا۔ اگر وہ آپ کو دکھاتا کہ وہ کثیر تعداد میں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو اگر اصلی جو ان کی ڈسکرپشن تھی اگر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا تو کیا ہوتا؟ لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے اور معاملے میں اختلاف کرتے، یعنی دشمن کی اصل تعداد اور طاقت کے بارے میں جان کر آپ لوگ کے حوصلے جو ہے نا کمزور پڑ جاتے اور آپ اختلاف میں پڑ جاتے کہ ہمیں بدر میں جا کر اس لشکر کا مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اسی طرح مختلف آپس میں ان کی رائے بن جاتی اور ان کی جو جمعیت تھی نا وہ کمزور ہو جاتی، لیکن اللہ نے سلامتی فرما دی۔ لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا وہ غلط نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ انبیاء کے تمام خواب سچے ہوتے، اس لیے مفسرین نے اس نقطے کی بھی اس طرح بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کفار کی معنوی حقیقت دکھائی گئی تھی، یعنی کسی چیز کی ایک جو ہوتی ہے نا کمیت ہوتی ہے اور ایک اس کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے۔ کمیت کے پہلو سے دیکھا جائے تو لشکر کفار کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں سے 3 گنا تھے، مگر اس لشکر کی اندرونی کیفیت یکسر مختلف تھی۔ در حقیقت مکہ کے جو لوگ تھے ان کی اکثریت رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاشرے کا بہترین انسان سمجھتی تھی۔ ان کی سوچ کے مطابق آپ کے تمام ساتھی بھی مکہ کے بہترین لوگ تھے۔ مکہ کا عام آدمی دل سے اس حقیقت کو تسلیم کرتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سب کے سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور نیکیوں کا پرچار کرنے والے شریف لوگ ہیں۔ چنانچہ مکہ کی خاموش اکثریت کی ہمدردیاں شروع سے مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ ایسے تمام لوگ اپنے سرداروں اور لیڈروں کے حکم کی تعمیل میں لشکر میں شامل تو ہو گئے تھے، مگر ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے۔ جنگ میں دراصل جان کی بازی لگانے کا جذبہ ہی انسان کو بہادر اور طاقتور بناتا ہے، اور یہ جذبہ نظریے کی سچائی اور نظریاتی پختگی سے پیدا ہوتا ہے۔ قریش کے اس لشکر میں کوئی ایسا جذبہ سرے سے موجود نہ تھا، لہذا تعداد میں اگرچہ وہ لوگ زیادہ تھے، مگر مانوی طور پر ان کی جو کیفیت تھی اس کی حقیقت یہ تھی، اس لحاظ سے وہ بہت کم تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل حقیقت دکھائی تھی۔ آیت نمبر 43، جبکہ اللہ نے 43 ہوگی، ابھی 44 پہ چلتے ہیں۔ جبکہ اس نے بے وقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 44 میں جب دونوں لشکر مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی دیکھنے میں کفار تعداد میں بہت کم لگ رہے تھے اور کفار کو بھی مسلمان بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ ایسی صورتحال اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرما دی تھی کہ یہ جنگ ڈٹ کر ہو، اس لیے کہ وہ اس دن کو یوم الفرقان بنانا چاہتا تھا، اور ایسا تھا۔ اب ایسا ہے مسلمانوں کو تھوڑے نظر آئے تو انہوں نے سوچا ہم تو ان کو مار دیں گے، اب ان کو تھوڑے نظر آئے تو انہوں نے سوچا کہ وہ جی ہم ان کو ختم کر دیں گے، تو یعنی ڈٹ کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہونے والا تھا، اور تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تم کسی مخالف فوج سے بڑھ جاؤ یعنی ٹکراؤ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ
وہ دور تھا جب حق اور باطل کے درمیان گمسان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، اور جو دین کے غلبے کی جدوجہد آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ غزوہ بدر اس سلسلے کی پہلی جنگ تھی، اور ابھی بہت سی مزید جنگیں لڑی جانی تھی۔ چنانچہ ان حالات سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو میدان جنگ اور جنگی حکمت عملی کے بارے میں ضروری ہدایت دے رہا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی ہدایت یہ ہے کہ جب بھی کسی فوج سے میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو، کبھی بھی کسی بھی حالت میں دشمن کو پیٹ نہ دکھاؤ۔ اور دوسرا کیا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیر اللہ لَعَلَّكُمْ تفلحون، کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرو۔ دوسری ہدایت یہ تھی کہ حالت جنگ میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اگر حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے تو عام حالات میں کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہماری زبانیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ نحل میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور یاد رکھو ایک بندہ مومن کا صبر اللہ کے بھروسے ہی پر ہوتا ہے۔ تو اللہ کی اگر ہمارے دل اللہ کی یاد سے منور ہوں گے، اس کے ساتھ ہمارا قلبی روحانی تعلق جو ہے نا مضبوط ہوگا، تو کیا ہوگا، ان کے پھر اب جنگ کا میدان ہے تو ان کے قدم ثابت قدم رہیں گے۔ اور اگر عام حالات ہے تو ہمیں بھی صبر کی بہت ہی ضرورت ہے کہ صبر کے ساتھ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، حوصلہ بڑھے گا۔ اور اگر اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کمزور پڑ گیا تو تمہاری ہمت بھی جواب دے گی۔ تو آیت نمبر 46، وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر اور سہار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تیسرا حکم جو ڈسپلن کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دل و جان سے اس کی پابندی کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب ایسا ہے کہ اصل میں کیا ہے کہ قرآن بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اور آپ اپنی کسی تدبیر سے اطاعت کے تحت کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں تو وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے عملاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کے زمرے میں آتی ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر اگر کسی بات میں آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو پھر کیا کرو کہ صبر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تو سورۃ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ فَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ اور اللہ نے تم سے نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، جبکہ تم ان کو یعنی تلواروں سے مار رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے کسی معاملے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب تھی۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ 1 سال بعد غزوہ احد میں کیا صورتحال پیش آنے والی ہے۔ تو چنانچہ یہ آیت جو اس 1 سال پہلے مسلمانوں کو جنگی حکمت عملی کے ضمن میں بہت واضح ہدایت دے رہی تھی۔ اب جنگ احد کا جب پڑھیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی اطاعت نہیں کی تھی، اور ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا انہوں نے پھر کیا تھا۔ آیت نمبر 47، ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے گھیر لینے والا تھا۔ اب جو مکہ کے لوگ نکلے تھے نا، ابو سفیان نے جو میسج بھیجا تھا کہ آؤ مدد کو، تو اب وہ لوگ جب وہاں سے نکلے تو یہ قریش کا جو لشکر تھا نا، اس کی شان و شوکت
बहुत ही कहते हैं मुतासिर और मरूब कन थी। यही वजह थी कि अबू जहल और दीगर सरदार जो कुरैश के थे बड़े गरूर तकब्बुर के साथ बड़े ही जोम में आया कि मुट्ठी बार मुसलमान हैं, और थे भी कौन आपको पता है ना, कमजोर गुलाम। तो हमारे ताकतवर लश्कर के सामने हम तो उनको कुचल कर रख देंगे। तो उसकी तरफ अल्लाह ताला इशारा कह रहे हैं कि वो अपनी सारी कोशिशें और तमाम तवानाइयां मखलूक खुदा को अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए सर्व कर रहे थे, मगर उसकी कोई तदबीर अल्लाह के काबू से बाहर जाने वाली नहीं थी। यानी अल्लाह का तो प्लान कुछ और ही था। अब एक और आ रहा है 48 में, जबकि इनके अमाल को शैतान ने खूबसूरत दिखा रहा था और कह रहा था कि लोगों में से कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता, मैं खुद भी तुम्हारा हमायती हूँ। लेकिन जब दोनों जमातें नमूदार हुई तो अपनी एड़ियों के बल पीछे हट के और कहने लगा, मैं तो तुमसे बरी हूँ, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह ताला देने सख्त अजाब देने वाला है। अब इसमें ऐसा था कि अ, जो कुरैश के जो सरदार थे ना, उनका किसी एक उनका हरीफ कबीला होता है ना जिसके साथ लड़ाई झगड़ा होता है, बनी बकर कनाना का। तो इन्होंने सोचा कि हम तो सारे मदीना जा रहे हैं बदर में, तो ऐसा ना हो कि उस कबीले का जो सरदार सरदार है वो हम हमला कर दे। तो शैतान ने देखा कि ये तो इस तरह डर रहे हैं, तो शैतान खुद उस कबीले का सरदार सुराका बिन मालिक था, उसकी शक्ल में इनके पास आ गया कि मैं भी तुम्हारा हमायती हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ लड़ने जा रहा हूँ। अब जो मैदान जंग में आया हुआ था, लेकिन आपको पता है जहाँ फरिश्ते आते हैं वहां शैतान नहीं ठहर सकता। जो ही फरिश्तों का नजूल हुआ तो वहां से भाग गया और कहता है कि मैं तो वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे हो। तो जी उसकी तरफ इशारा हो रहा है। आयत नंबर 49। जबकि मुनाफिक कह रहे थे, वो भी जिनके दिलों में रोग था कि इन्हें तो इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है, जो भी अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह ताला बिला शक व शुबा गलबे वाला और हिकमत वाला है। काश के तू देखता जबकि फरिश्ते काफरों की रूह कब्ज करते हैं उनके मुंह पर और उनकी सरीनों पर मार मारते हैं और कहते हैं कि तुम जलने का अजाब चखो। यहाँ से पता चलता है कि एक तो क्यामत के दिन का अजाब है, लेकिन दूसरा अजाब जो है वो मौत के वक्त भी है, जो कब्र का अजाब और मरने के वक्त भी अजाब होता है। यानी इनके दिलों में शैतान ने इस तरह के कोई ख्याल डाल दिए थे। और अ, इसमें जो मुनाफिकून की तरफ आया कि मुनाफिकीन कह रहे थे, सॉरी मैंने मुझे लगता है मैंने एक आयत नहीं नहीं कर दी है मैंने, आयत नंबर 40 48 और 49। अभी 49 पे हूँ मैं। तो ऐसे ऐसा है कि अभी तक तो एक तरफ के हालात का नक्शा था, यानी लश्कर जो कुरैश का लश्कर था उसकी रवानगी, उसकी कैफियत वगैरह और सरदारों की जो भी मुतकबराना चाल थी ना। तो जब रसूल वसल्लम मदीने से लश्कर ने लेकर निकले तो पीछे रह जाने वाले मुनाफिकीन ये बातें कर रहे थे। उसके ऊपर ये आयत थी, आयत नंबर 49। आयत नंबर 50 में, काश के तू देखता जब फरिश्ते काफरों की रूह कब्ज करते। अब मैं 50 पे आई हूँ, ठीक है। तो आयत नंबर 50 में कि जब फरिश्ते इनकी उनको कहते हैं कि तुम अब जलने का अजाब चखो। तो हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि जब मुशरिकीन मुसलमानों की तरफ आते तो मुसलमान इनके चेहरों पर तलवारें मारते, जिससे बचने के लिए वो पीठ फेर कर भागते तो फरिश्ते इनकी पीठों पर तलवारें मारते। तो यहाँ पे उसकी तरफ इशारा है। तो अल्लाह ताला अब अगली आयत पे चलते हैं, आयत नंबर 51 पे। ये इस वजह से कि इन कामों की वजह से कि जो तुम्हारे हाथों ने पहले ही भेज रखा है, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। यानी जो कुछ भी इनके साथ हो रहा था इनके अपने ही करतूत थे, जो करते थे उसकी बदौलत अल्लाह ताला इनके साथ इस तरह का मामला जो है कर रहा था। आयत नंबर 52 पे चलते हैं। मिसाल फिरौनियों के हाल की और इनसे अगलों के कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफर किया, बस अल्लाह ने इनके गुनाहों के बायस इन्हें पकड़ लिया। अल्लाह ताला यकीनन कुव्वत वाला और सख्त अजाब वाला है।
تو اب آل فرعون سے پہلے قوم شعیب تھی، قوم شعیب سے پہلے قوم لوط تھی، ان سے پہلے قوم سمود تھی، اور ان سے پہلے عاد، اور ان سے پہلے قوم نوح۔ یہ جو ہم نے یہ سورۃ الاعراف میں بھی ترتیب دیکھی، ان ساری قوموں کے انجام کے بارے میں ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کے اوپر پھر یہ عذاب بھیجا۔ آیت نمبر 53، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت قرآن میں 2 بار آئی ہے، اور حال ہی کا ایک شعر بھی اس کے اوپر ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا خیال۔ تو ایسا ہے، اس کے لیے یعنی انسان کو آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف اپنا پیغمبر بھیجا جس نے اللہ کی توحید اور اس کے احکام کے مطابق اس قوم کو دعوت دی۔ پیغمبر کی دعوت پر لیبیک کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، ان پر اپنے انعامات احسانات کی بارشیں کی۔ پھر اپنے پیغمبر کے بعد ان لوگوں نے آہستہ آہستہ کفر اور دلالت کی روش اختیار کر لی، توحید کی راستے کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیاں اختیار کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا، انعامات کی جگہ اللہ کے عذاب نے جگہ لے لی، اور یوں وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ دیکھیں، ہم نے 6 رسولوں کے قصے پڑھے نا، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ اب دیکھیں ان سب کی قوموں نے کیا کیا۔ اب یہی دیکھیں کہ ہم بھی آج ایزا قومی حیثیت سے ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نا، ان میں بھی ان کی جنی بری عادتیں بھی تھیں، شرک بھی تھا۔ آج ہمارا اگر دیکھیں تو کوئی ہائی وے، کوئی موٹر وے ایسا نہیں ہے، کوئی وہ روڈ ایسا نہیں ہے کہ رستے میں پیر بابے نہ آتے ہوں، جہاں بسیں رک کے گاڑی رک کے ان کے اوپر پیسے نہ ڈالتی ہوں۔ اب دیکھیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں جی بچا لیں گے، ہماری مدد کریں گے، ہماری حفاظت کریں گے۔ لیکن آپ ویسٹ میں آئے تو یہاں تو ہمیں کسی ہائی وے پہ، کسی موٹر پہ ایسی قبریں، ایسے پیر بابے، ہمیں ایسی چیزیں تو یہاں نہیں ملتی ہیں۔ تو آیت نمبر 54، مثال حالت فرعونیوں کی اور ان سے پہلے کے لوگوں کی کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے ظالم تھے۔ تو اس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے کافی پڑھا، یہ جو بھی ان کے کرتوت، ساری یہ سٹوری ہم پڑھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 55 میں، تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں اور پھر ایمان نہ لائیں۔ اب کفر جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو، حق کو چھپا دینا۔ تو کافرہ عربی میں رات کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں 55 میں فرما رہے ہیں کہ بدترین لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے نزدیک وہ ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ اب جو دیکھیں جانور ہیں، مویشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام کے لیے بنایا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الاعراف میں بھی ہم نے پڑھا، تو حقیقت میں وہ لوگ چوپاؤں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اور انہی لوگوں کو یہاں شر الدواب کہا گیا، یعنی یہ وہ حیوان نما انسان ہے جو تمام جانوروں سے بدتر ہیں، جو ایمان کی نعمت کے مقابلے میں کفر کی روش اختیار کر کے دنیا کی لذتوں میں گم ہو جاتے ہیں نا۔ دنیا ہی دنیا ان کو نظر آتی ہے، اور اسی کے اوپر وہ اپنا سارا تکیہ رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدترین لوگ ہیں، لوگوں میں سے بدتر بدتر لوگ جو ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آیات قرآنی آیات بھی ہیں، کائنات کی بھی ہیں، اور ہمارے نفسوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اپنی پہچان رکھی ہوئی ہے۔ تو آیت نمبر 56، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ یہ اشارہ مدینہ کی طرف ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی یہودیوں سے کچھ مذاکرات کیے تھے، مدینہ کے تینوں جو قبائل تھے نا ان سے آپ نے معاہدے بھی کیے تھے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی جو معاملہ فہمی تھی، سیاسی بصیرت تھی نا، یعنی آپ ان پڑھ تھے لیکن آپ نے اتنی سوجھ بوجھ سے کر کے اپنے آپ کو بھی سکیور کیا تھا اور مدینے کی بستی کو بھی سکیور کیا تھا، تو اس طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 57، پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی مار مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں، یعنی جنگ میں ان کو پائیں تو ان کے ساتھ یہ کریں۔ یہ یہودی آپ لوگوں کے خلاف کفار مکہ کے ساتھ مل کر خفیہ سازشیں ہر وقت کرتے تھے، لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ قریش کی طرف سے لڑتے ہوئے کبھی میدان جنگ میں پکڑے جائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسی عبرتناک سزا دو کہ قریش مکہ جو پیچھے بیٹھ کر ان کی ڈوریں ہلا رہے ہیں، یعنی ان کا ریموٹ کنٹرول جو ہے نا قریش مکہ کے ہاتھ میں، اور ان سازشوں کی منصوبہ بندی بھی وہ کر رہے تھے، یعنی ان مکہ کی جو قریش ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب اسلام میں عہد و پیمان کی جو ہے نا بہت ہی تلقین کی گئی ہے، یعنی کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو۔ قبائلی زندگی تھی اور ان کا سارا جو بھی آپس میں چلتا تھا، کوئی گورنمنٹ کوئی رولز ریگولیشن تو نہیں تھے نا، قبیلے کے سردار ہوتے تھے آپس میں معاہدے عہد کیے ہوتے تھے، تو اس کی طرف ہے۔ اس میں کہا گیا اگر کوئی تمہاری طرف کوئی نا خیانت کرے تو پھر آپ بھی ان کا عہد توڑ دو، یعنی اگر وہ کسی وجہ سے اپنا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں پورا کریں تو آپ بھی اس کو کر دیں، یعنی پھر آپ پابند نہیں ہیں۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلیں، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جان رہا ہے، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف یعنی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اس ساتھ میں جو سیلف ڈیفense ہوتا ہے نا کہ اپنی ہر ملک اپنی چیزیں تیار رکھتا ہے جو بھی اس نے وقت کے ضرورت، اس زمانے میں تو گھوڑے اور تلواریں اور نیزے اور وہ کیا ہوتی ہیں شیلڈ جو ہوتی ہیں اس طرح کی ہوتی تھی چیزیں، لیکن آج کی جو بھی چیزیں ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو بھی کوئی سپر پاور بن جاتی ہے پھر وہ دوسرے کو نہیں کرنے دیتی، اس کے اوپر پھر کیا پابندیاں لگاتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر ایک کو ہر ملک کو حق دیا ہے کہ اس کا حق ہے کہ اپنے لیے اس طرح کی تیاری رکھے۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی دشمنوں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، کوئی لڑائی کر رہا ہے تو تم بھی لڑو، لیکن وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر صلح کی راہ اختیار کرو۔ آیت نمبر 62، اگر وہ تو اسے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 62 میں کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کو ایسے مخلص جانصار صحابہ عطا کیے ہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرتا تھا تو اپنے خون کی ندیاں بہا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہا ہے کہ جب ہم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا طرز عمل دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو تو انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، سورۃ مائدہ میں، کہ آپ جائیں آپ کا رب جائے جا کر جہاد کریں، ہم تو یہی ہیں۔ اس کے مقابلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے بہت مخلص تھے، جذبہ ان کے اندر جانصاری کا بہت
ज्यादा था ग़ज़वा बदर में, उन्होंने भरपूर इसमें साथ दिया था और कहा था हम वो बात नहीं कहे थे जो मूसा के साथियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी। आयत नंबर 63, इनके दिलों में बामी उल्फत भी इसी ने डाली है, जमीन में जो कुछ है तू अगर सारा का सारा भी खर्च कर डालता तो भी इनके दिल आपस में ना मिला सकता। ये तो अल्लाह ही है इनमें उल्फत डाल दिए, वो गालिब हिकमतों वाला है। अब अल्लाह ताला इसमें फरमा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये मैं था, मैंने तुम उनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाली। अगर तू सारी भी जमीन की चीजें खर्च कर डालता तो ये चीज ना होती। इसी तरह आले इमरान में भी अल्लाह ताला ने अपने खास फजल का जिक्र किया था कि अपने ऊपर अल्लाह की इस नेमत को याद करो जब तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में बाम उल्फत पैदा कर दी तो उसकी नेमत से तुम भाई भाई बन गए और तुम लोग तो आग के गड़े के किनारे पर पहुंच चुके थे जहां से अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। तो उस तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने मोमिनों के ऊपर जो एहसान किए हैं ना, वो अल्लाह बता रहे हैं। सबसे बड़ा एहसान मोमिनों के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लम जो आप मिले उसका है। फिर इनकी आपस में बामी मोहब्बत जो अल्लाह ताला ने इनके अंदर डाल दी थी। आयत नंबर 64, ए नबी तुझे अल्लाह काफी है और मोमिनों को जो तेरी पैरवी कर रहे हैं। ए नबी ईमान वालों को जिहाद का शौक दिलाओ। अगर तुम में 20 भी सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो 1000 काफरों पर गालिब रहेंगे, इस वास्ते कि वो समझ लोग हैं। अब अल्लाह ताला इस आयत में मुसलमानों को आयत नंबर 65 में मजीद फरमा रहे हैं कि हिजरत के बाद 9 साल तक जो कताल जो था ना, ये लड़ाई जंगें आपस में होती रहीं। इस दौर में मुजाहिदीन की फजीलत बयान की गई है कि इनसे बुलंद दर्जात का वादा किया गया है, मगर कताल को हर एक के लिए फर्ज ऐन करार नहीं किया गया है। तो इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आ, आ, अब तुम्हारी जो तादाद का जो रेशियो है ना, अल्लाह ताला ने अब वो इसमें वाज़ा कर दिया गया है इसमें। लेकिन अगली आयत में आप देखें अल्लाह ताला इसको मजीद हल्का करेगा। अच्छा, अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है, वो खूब जानता है कि तुम में कमजोरी है। बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे। अगर तुम में से 1000 होंगे तो वो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक कि मुल्क में अच्छी खूनरेजी की जंग न हो जाए। तुम तो दुनिया के माल चाहते हो और अल्लाह का इरादा आखिरत का, और अल्लाह जोर आवर और बा हिकमत है। अब जंग के बाद जो कैदी थे उनके ऊपर तबसरा हो रहा है। अगर पहले ही से अल्लाह की तरफ से बात लिखी हुई ना होती तो जो कुछ तुमने ले लिया इस बारे में तुम्हें कोई बड़ी सजा होती। तो इसमें कैदियों का वैसा है कि जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो जाएंगे, क्योंकि अब हम दोहरा कुरान कर रहे हैं। तो इसमें यही है कि फर्स्ट टाइम हुआ था तो हजरत उमर का जो हुक्म था, उन्होंने जो मशवरा दिया था वो था जो अल्लाह का था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि इनसे पैसे लेके जो कैदी थे और जो पढ़े हुए थे तो वो जो अनपढ़ों को पढ़ा दे, तो इस तरह हुआ था। लेकिन अल्लाह का हुक्म कुछ और था, उसकी तरफ इशारा है। आयत नंबर 69, बस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा गनीमत तुमने हासिल की खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह गफूर रहीम है। आयत नंबर 70, ए नबी अपने हाथ तले के कैदियों से कह दो कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में नेक नीति देखेगा तो जो कुछ तुमसे ले लिया गया इससे बेहतर तुम्हें देगा और फिर गुनाह भी माफ फरमाएगा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब कैदियों को जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इसमें ना आप इसके पस मंजर में जाएंगे कि गज़वा बदर के कैदियों के बारे में दो बातें थी। एक तो इन कैदियों में बहुत से लोग वो शामिल थे जो अपनी मर्जी से जंग लड़ने नहीं आए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बल्कि वो अपने सरदारों के दबाव या दूसरी मसलियतों के तहत आए थे। दूसरी अहम बात
ان کے بارے میں یہ تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگ بعد مسلمانوں کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس بن ابی مطلب ان قیدیوں میں شامل تھے اور رسیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں قوان غالب یہی ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، مگر اس وقت تک انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا آپ کے چچا نے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس جن رسیوں میں بندھے ہوئے تھے ان کے بند بہت سخت تھے، وہ تکلیف کے بعد جب کراتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر بے چین ہو جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کسی رعایت کی خواہش کا اظہار نہ فرمایا۔ تاہم جب ان کی تکلیف آپ کی طبیعت پر زیادہ مشکل گزری تو آپ نے حکم دیا کہ تمام قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دیے جائیں۔ اس طرح آپ کے داماد ابو العاص بھی قید ہو کر آئے تھے جب آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار فدیے کے طور پر بھیجا۔ یہ ہار ان کو حضرت ختیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑی رقت امیز صورتحال پیدا ہو گئی تھی آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ختیجہ کے ساتھ گزاری ہوئی ساری زندگی، آپ کی خدمت گزاری، وفا شاری، وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اگر اجازت دیں تو یہ ہار واپس کر دیا جائے تاکہ ماں کی نشانی بیٹی کے پاس ہے۔ چنانچہ سب کی اجازت سے وہ ہار واپس بھیج دیا گیا۔ تو یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی تمہاری نیتوں کا معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان تھا، جبکہ برتاؤ تمہارے ساتھ خالصاً قانون کے مطابق ہوگا۔ تم سب لوگ جنگ میں کفار کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، اب قانوناً جنگی قیدی ہو۔ جنگ میں کوئی اپنی خوشی سے آیا تھا یا کوئی مجبوراً آیا تھا، تو اس کے اوپر ہوا تھا کہ تمہیں یغفر لکم واللہ غفور الرحیم، اور تمہیں بخش دے گا اللہ، بہت بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 71۔ اور اگر وہ تو اسے خیانت کا خیال کریں گے تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دی، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ یعنی ان قیدیوں میں سے ایسے بھی ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولیں گے، جھوٹے بہانے بنائیں گے، جھوٹی معذرتیں پیش کریں گے، تو اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 72۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کی، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور جو تو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ یہاں سے ہجرت کی جو فضیلت ہے وہ پتہ چل رہی ہے۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا اور جانتا ہے۔ تو مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کا معاشرہ دو علیحدہ گروہ میں ہو گیا تھا، ایک گروہ مہاجرین کا تھا، دوسرا انصار کا تھا۔ ان کو تو آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موحد کام کر کے بھائی بھائی بنا دیا تھا، لیکن اسٹل ابھی کچھ لوگ ایسے تھے جو مکہ میں رہ رہے تھے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان کے ساتھ کسی کا رشتہ ولایت کا تھا، کسی کا رفاقت کا تھا، تو یہ اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا، زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ آیت نمبر 74، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ نا مہاجرین اور انصار کے دونوں گروہوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے مومنین اور صادقین کی خصوصیات کے حوالے سے ایک حقیقی مومن کی تعریف اللہ تعالیٰ نا ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، ایک جھلک بتا رہے ہیں نا۔ تو اس مضمون کا خلاصہ یہ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ہم سب کو پتہ ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن حقیقی مومن ہونے کے لیے ان میں سے 2 چیزوں کا مزید اضافہ کرنا ہوگا، جس کا ذکر ہمیں سورۃ حجرات کی آیت نمبر 15 میں ملتا ہے۔ ایمان میں زبان کی شہادت کے ساتھ یقینی قلبی کا اضافہ ہوگا، اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا اضافہ ہوگا۔ یہ 7 چیزیں پھر بن جاتی، 7 شرطیں بنتی ہیں کہ تب ایک بندہ مومن کہلانے کا حقدار رہتا ہے۔ بندہ مومن کی شخصیت کا دوسرا جو رخ ہے
اس آیت میں سامنے آتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کو یعنی جہاد فی سبیل اللہ کو ایک لازمی شرط کے طور پر بندہ مومن کی خصوصیات میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے کہا ہے یہاں پر، تو گویا یہ دو صفات ہیں جن سے مل کر ایک ورق بنتا ہے۔ صحابہ کرام کی شخصیت کے اندر یہ دونوں رخ ایک ساتھ پائے جاتے تھے، مگر جیسے جیسے امت زوال پذیر ہوئی، بندہ مومن کی شخصیت جو تھی نا، اس کی خصوصیات کے حصے بکھرے ہو گئے۔ تو اسی کے اوپر نا علامہ اقبال نے بھی کہا، اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئے داستان میری۔ آیت نمبر 75۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی شریعت کے قوانین میں خون کے رشتے مقدم ہوں گے، مثلا وراثت کا قانون خون کے رشتوں کو بنیاد بنا کر ترتیب دیا گیا ہے، اسی طرح شریعت کے تمام قواعد اور ضوابط میں رحمی رشتوں کی بھی ایک ترجیح حیثیت ہے، چنانچہ خونی رشتوں کو ان قانونی ترجیحات کو بھائی چارے اور ولایت کے تعلقات کے ساتھ گڈ بڈ یعنی ملا جلا نہ کیا جائے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ سورۃ التوبہ، سورۃ توبہ جو ہے کہتے ہیں یہ کئی خطبات پر مشتمل ہے، اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اور نہ ہی آپ نے اس کے جب لکھا جا رہا تھا آپ نے لکھوایا یا آپ نے پڑھا۔ 9 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیونکہ آگے چل کے مشرقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے برات کا بیزاری کا اعلان کیا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، رحیم رحمان آتا ہے، تو اس لیے نہیں آیا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ پچھلی سورۃ انفال سے وہ سلسلہ چل رہا تھا تو نہیں آیا۔ ٹوٹل قرآن میں صورتیں 114 ہیں، اور 114 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، اور ایک بار وہ آیا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا جو ہوتی ہیں بلقیس کو جب خط لکھتے ہیں تو وہاں پہ بسم اللہ آیا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے۔ یہ مہاجرین اور انصار، اچھا میں تھوڑا سا بتا دوں، فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، ایسا ہے میں اگلی آیات بھی پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ اگلی وہ 4 مہینوں کا ذکر آ رہا ہے تو آپ کو تب بھی سمجھ آئے گی۔ بس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر، اگر تم روح گردانی کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دو۔ اور سوائے ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا، انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات، یہ احکامات دے کر بھیجا کہ وہ مکہ میں ان کا عام اعلان کرے۔ انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کیا، کوئی شخص بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا، آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کی حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اعلان برات ان مشکرین کے لیے تھا جن کے ساتھ معاہدہ تھا 4 مہینے سے کم کا تھا، یا 4 مہینے سے زیادہ سے ایک خاص مدت تک تھا، لیکن ان کی طرف سے عہد کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ ان سب کو 4
महीने मक्का में रहने की इजाजत दी गई। इसका मतलब ये था कि इस मुद्दत के अंदर अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो उन्हें जहाँ रहने की इजाजत होगी। देखिए हमारा दीन कितना खूबसूरत है, जबरदस्ती नहीं करता, फिर भी कह रहा है कि अगर वो इस 4 महीने में दीन सीख लेते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते, तो फिर उन्हें क्या है कि उन फिर वो क्या करें कि फिर रह सकते, फिर उनको निकाला नहीं जाएगा। और ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे तमाम मुआहदे ख़त्म करने का दो टोक अल्फाज में ऐलान है जो मुसलमानों ने मुशरिकीन के साथ कर रखे थे। ये ऐलान चूंकि इंतहाई आम और असास नोयत का था, इसलिए इसके साथ कुछ शराइत और कुछ शक्कें रखी गई थी, जिसकी तफसील जो आपने आयतों में पढ़ी कि अब इन मुशरिकीन के लिए अल्लाह के अज़ाब की आखिरी किस्त आकर रहेगी, और ये कतई ऐलान ऐसे इनके बारे में अल्लाह ताला कर रहे हैं। तो जिनके साथ दोस्ती के मुआहदे थे, जंग ना करने के मुआहदे थे, ऐसे तमाम मुआहदों को 4 माह की पेश की वार्निंग के साथ खत्म कर दिया गया। ये एक माकूल तरीका था सूरत अनफाल में भी जो अल्लाह ताला ने फरमाया था। तो वही के वादे आयदे पूरी करो। और फिर इसमें अल्लाह ताला ने जो कहा, हजतुल अकबर का जो लफ्ज आया है, उम्रे को ये लोग हज असगर कहा करते थे, इसलिए यहाँ उम्रे के मुकाबले में हज को हज अकबर कहा गया है। हमारे मुल्कों में जब हज जुमे के दिन आता है तो हज अकबर होता है, लोग बड़े खुश होते हैं कि जी हाँ हमको हज अकबर मिला। असल में हज अकबर जो है, हज जो भी हज होता है, ये हज अकबर जो होता है ये ईद के दिन को, या उसको हज जो होता है उसको कहते हैं। जुम्मे के दिन आए तो उसको नहीं कहा जाता। ये ऐलान चूंकि हज के इज्तिमा में किया गया, और हज के लिए जजीरा नुमा अरब के तमाम अतराफों और से लोग आए हुए थे, लिहाजा इस मौके पर ऐलान करने से जो गोया अरब के तमाम लोगों के लिए आम ऐलान था कि अब अल्लाह और उसका रसूल मुशरकीन से बरी जिम्मा, और उनके साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं रहा। तो यहाँ मियादी जो मुआहदे होते हैं ना, किसके मुद्दत मुकर्रर होती है, उस उसमें थोड़ा सा बताया जा रहा है। मुशरकीन के साथ मुसलमानों के ऐसे मुआहदे जो किसी खास मुद्दत तक थे, इनके बारे में इरशाद है कि अगर ये मुशरकीन तुम्हारे साथ किए गए किसी मुआहदे को खूब अच्छी तरह निभा रहे हैं और तमाम शराइत पूरी कर रहे हैं, तो फिर तुम भी क्या कि तुम भी उनके साथ वो पूरी करो। यकीन अल्लाह तकवा वालों को जो है पसंद करता है। अब अल्लाह ताला आयत नंबर, अब आए हम 4 पे, आई थिंक 4 हो चुकी है, हाँ 5 पे अब चलते हैं। फिर हुर्मत वाले महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, इन्हें गिरफ्तार करो, इनका मुआसरा कर लो और इनकी ताक में हर घाटी में जा बैठो। हाँ अगर वो तौबा कर ले और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात अदा करने लगे, कि तुम अदा करने लगे तो तुम इनकी राहें छोड़ दो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ मोहतरम महीनों से मुराद वो 4 महीने जिनकी मुशरिकीन को मोहलत दी गई थी। 4 महीने की ये मोहलत जो थी उनके साथ जो गैर मियादी मुआहदों के लिए थी, जबकि मियादी मुआहदों के बारे में फरमाया कि उनकी तयशुदा मुद्दत तक पाबंदी की जाए। लिहाजा जैसे जैसे किसी ग्रोह की मुद्दत अमान खत्म हो जाती, इस लिहाज से इसके खिलाफ इकदाम किया जाता। अब ये जो 4 महीने ये बनते थे, 10 जिलहिज्जा का दिन था ना, 10 जिलहिज्जा से लेके मुहर्रम, सफर, रबी अव्वल और 10 रबीउल सानी तक बनते हैं ये 4 महीने। और एक हुर्मत वाले महीने वो हैं जो आ जाते हैं, हुर्मत वाले महीने वो फिर चले इसी सूरत तौबा ही में आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगी उसमें कि वो वाले कौन से हैं। तो उसकी तरफ यहाँ इशारा किया जा रहा है। अगर मुशरकों में से कोई तुझसे पनाह तलब करे तो तू इसे पनाह दे दे, यहाँ तक कि वो कलामुल्लाह सुन ले, फिर इसे अपनी जाए अमन तक पहुंचा दे, इसलिए कि ये लोग बेइल्म हैं। आयत नंबर चल रहे थे 6 पे, आयत नंबर 6 पे हैं। तो जजीरा नमा याद में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को संजीदगी से नहीं सुना था। इतने बड़े अल्टीमेटम के बाद भी मुमकिन है कि इनमें से कुछ लोग सोचने पर मजबूर हुए इसके इस दावत को समझना चाहिए। चुनांचे इस हवाले से हुक्म दिया जा रहा है कि अगर कोई शख्स तुम लोगों से पनाह तलब करे तो इसे सिर्फ ऐसे पनाह दी जाए, बल्कि इससे मौका भी फराहम किया जाए कि वो कुरान को भी सुने
اور سمجھے اور اس پر ایمان لائے، یعنی ایسے شخص کو فوری طور پر فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کیا جائے کہ اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں، اور یہ کہ اگر قبول نہیں کرتے تو ابھی تمہاری گردن اڑا لی جائے گی، نہیں، کلام اللہ سننے کا موقع دو، اسے اپنا فیصلہ خود کرنے دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، جیسے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی یہ لوگ ابھی تک بھی غفلت کا شکار ہیں، انہوں نے ابھی تک سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں کہ یہ دعوت کیا ہے، انہیں پڑھنے دو، سوچنے دو، سمجھنے دو، اپنا دماغ یوز کرنے دو۔ آیت نمبر 7، مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے، سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے، جب تک کہ وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں، تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام میں وعدے عہد کتنی ان کی پابندی دکھائی جا رہی ہے، اور ہمارے یہاں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جھوٹے ہی وعدے کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ جب کوئی وعدہ کریں تو وہ پورا کریں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی آپس میں ایک صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اس معاہدے کو خود قریش نے کہ ایک قبیلے نے توڑ دیا تھا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان سفارش کے لیے آتے ہیں، ان کی بیٹی رسول اللہ علیہ وسلم کی زوج تھی ام حبیبہ، تو اس کو آ کر کہتے ہیں نا کہ ریکویسٹ کرتے ہیں نا، تو یعنی اس جو صلح حدیبیہ تھی اس کو دوبارہ کیری آن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ جاری ہو۔ مشرکوں، یہ ہو گیا آیت نمبر 7، ہو گیا آیت نمبر 8، ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو یہ نہ قرابت داری کا خیال رکھے نہ عہد و پیمان کر۔ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وعدے بار بار آ کے پکا تو کرتے ہیں، لیکن یہ جنی معاہدے اپنی پوری نہیں کرتے۔ آیت میں پوری کرتی ہوں، اپنی زبانوں سے تمہیں پرچار رہے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ یعنی زبانی کلامی بڑی حامیاں برتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آخر کیوں کر معاہدہ ہو سکتا ہے نا، کہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کریں گے تو کوئی رشتہ داری کا کسی چیز کا خیال نہیں کریں گے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دی اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اب بھی اگر یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا بالکل لحاظ نہیں کرتے، یہ ہے ہی حد سے گزرنے والے۔ آیت نمبر 11، اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بھی اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے، اب بھی اگر وہ اسلام قبول کر لے اور اس دین کو اپنا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہاری دینی بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی ایزا انسان کافی خطائیں کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ آیت نمبر 12، اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی ان کے سرداران کفر سے بھیڑ جاؤ، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے، تم اس کا ڈر رکھو، بشرطیہ کہ تم ایمان والے ہوں۔ تو مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کو خود توڑا تھا، جبکہ تمہاری طرف سے اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی۔ اس طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی مکہ کے اندر مسلمانوں کو ستانے، تکلیفیں پہنچانے اور غزوہ بدر میں جنگ چھیڑنے کا جو بھی تھا، یہ سارے یہ خود کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہہ رہا ہے نا کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو۔ آیت نمبر 14، ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں
عذاب دے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد فرمائے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم اور غصہ دور کر دے گا، اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے، اللہ جانتا بوجھتا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 16، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز یعنی الگ نہیں کیا، جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اللہ دوسری قوموں کے خلاف یعنی یہ بات ہے اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا نسبتاً زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ تمہارا امتحان بھی لینا چاہتا ہے۔ یہ دنیاوی رشتوں کے یعنی خوشنما بندھن جو ہوتے ہیں نا، اس میں بندے ہوتے ہیں، جب تک ایمان کی تلوار سے یہ نہیں کٹیں گے اس وقت تک اللہ اور دین کے ساتھ تمہارا جو خلوص کا رشتہ ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 17، لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت اور اکارت ہیں، وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ تو یہ مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، توحید کا مرکز ہے، جبکہ قریش جو ہے اللہ نان کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کے متولی بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ کے ان دشمنوں کو ان کی مساجد کے اوپر کوئی حق رکھا جائے، بیت اللہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت جیسے وہ اعمال جن پر مکہ کے مشرکین پھولے نہیں سماتے تھے، ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا، مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اپنی جان سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 20 پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ جتنے بھی یہ عظیمت والے کام ہیں ان کی لسٹ بتائی ہے کہ یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت والے درجے ہوتے ہیں، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ اب اگلی دو آیات جو آ رہی ہیں اس پہ ہم چلتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہگار ہے، وہ پورا گناہگار ظالم ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ تمہارے لڑکے، آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں۔ آپ اس آیت کے اوپر بہت ہی غور کریں کہ 8 چیزیں آپ اس کے اوپر ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 8 چیزیں گنوا کر دو ٹوک انداز میں بتا رہے اگر کسی کے دل میں ان 8 محبتوں میں سے کسی ایک یا ان سب محبتوں کا جذبہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کی محبتوں کے جذبے میں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ یہ بہت سخت اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا لہجہ انداز اور آیت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے، اپنے اندر اس کے ایک پلڑے میں یہ 8 محبتیں ڈالیں اور دوسرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد، یہ یعنی 3 محبتیں ڈالیں۔ ایک طرف 8 محبتیں ہوں گی اور دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں ہوں گی۔ پھر اپنا جائزہ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، چونکہ انسان خود اپنے نفس سے خوب واقف ہوتا ہے۔ بلل انسان علی نفسی بصیرہ، سورۃ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے نا کہ جو 8 چیزیں گنوائی گئی ان میں سے پہلی 5 جو ہے نا
وہ رشتہ پیوند کے زمرے میں آتی ہیں، جبکہ آخری تین مال و دولت دنیا کی مختلف شکلیں ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ان چیزوں کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارے وہم توہم کے بنائے ہوئے بت ہیں، جبکہ لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو توڑا نہیں جائے گا تو بندہ مومن کے نہ خانے میں دل میں توحید کا علم، توحید کا جھنڈا بنانا نہیں ہوگا۔ اب دوسرے اور تیسرے رکوع پہ مشتمل وہ خطبہ جو رمضان 8 ہجری سے قبل نازل ہوا، تو وہ یہاں پہ یہ ختم ہوا ہے، چوتھے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اگلے میں۔ آیت نمبر جو ہوگی 25۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی تھی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ اب ایسا تھا کہ فتح مکہ ہوا تھا تو ساتھ ہی جو حنین کی تھی مسلمانوں کی تعداد اس وقت کہتے ہیں تقریباً 12,000 تھی۔ اس سے پہلے بھی کسی غزوے میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نہیں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس میں سے 10,000 مسلمان تو وہ تھے جو فتح مکہ کے دن رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جبکہ 2,000 لوگ مکہ کے اندر کے شامل ہو گئے تھے۔ مکہ سے شامل ہونے والے کی اکثریت نئے مسلمانوں کی تھی جو مکہ فتح کے بعد ایمان لائے تھے۔ اب ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں یہ دو تھے، حوازن اور ثقیف کے قبائل جو طائف اور اس کے ارد گرد کی وادیوں میں رہتے تھے۔ مسلمان اس سے قبل 12 قلیل تعداد اور معمولی اسلحے سے کفار کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے چکے تھے۔ تو آج ایسا تھا کہ اب ان کے جو دستے تھے نا دونوں قبیلوں کے، تیر انداز دستے پہاڑوں اور گھاٹیوں پر انہوں نے مقرر کر رکھے تھے، اور یہ لوگ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ مسلمانوں کا لشکر جو ہی وادی حنین میں پہنچا تو پہاڑیوں پر پہلے سے موجود تیر اندازوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی، تو یہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض بات میں آتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 30 یا 40 آدمی رہ گئے تھے، یعنی اتنی وہ ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ تھی اور تم سوچ رہے تھے کہ تم جیت جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو اب زیادہ ڈیٹیل تو پھر کبھی ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 26۔ پھر اللہ نے اپنی طرف تسکین اپنے نبی پر مومنوں پر اتاری، اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ ہے۔ تو یہاں پر بھی نا 26 میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ساتھیوں کی مدد کی۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا، اللہ ہی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو فرشتوں کا نزول ہے اللہ کی راہ میں، جب لڑیں گے جنگ کریں گے تو فرشتوں کی مدد اللہ جس پر چاہے گا یہ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا۔ اور آئی تھنک 71 کی وار میں پاکستان انڈیا کی ہوئی تھی تو بارڈر پہ فوجیوں کو نظر آئے تھے سبز وردی والے کوئی فرشتے آئے تھے، تو کیونکہ نیا نیا 65 کی وار کی بات ہے، 65، کیونکہ جب نیا نیا بنا ہو تو ایمان کا جذبہ بھی تیز ہوتا ہے، اللہ پہ ٹرسٹ بھی ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم ایسے کھوکھلے مسلمان رہ گئے ہیں کہ اب تو ایسا ہے کہ پتہ چلتا ہے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو پہلے ہی لائنوں میں لگ کے گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، لیکن اپنے حق کے لیے بول نہیں رہے ہیں نا، تو اب بے حس ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے۔ اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ تو یعنی اس سال 9 ہجری کے حج میں تو مشرقین بھی شامل ہیں، مگر آئندہ کبھی کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آ سکے گا، اور نہ کسی مشرق کو بیت اللہ یا مسجد حرام کے قریب آنے دو۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس حکم کے بعد حاجیوں کی تعداد کم ہو جائے گی، ان کے نذرانوں قربانیوں سے ہونے والی آمدنی کی کمی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اپنی کہہ رہا ہے کہ میری ذات پر تم بھروسہ رکھو۔ تو اب دیکھیں آج اگر آپ جا کر دیکھیں جو آج کل عمرے ہو رہی ہیں، اور آج کل کتنا لوگ آ رہا ہے اور حرم کتنا وسیع ہو گیا ہے۔ تو میں نے کووڈ سے پہلے جو تھا اس سال 2019 میں حج کیا تھا، تو میں اس وقت دیکھ کے حیران تھی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور اپنی امت کو
کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا لشکر جو غارِ سور میں جا کے نکلے تھے اور ڈر ڈر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو آج دیکھیں کہ یہ امت کتنی بڑی تعداد میں ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ حاجی آتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ چیزیں بیچتے ہیں، فروٹ لاتے ہیں اپنے علاقے کے مال، یہ وہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں تم اس کی فکر نہ کرو نا۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں، آپ کو دنیا جہان کے پھل فروٹ ہر چیز وہاں ملے گی، حالانکہ وہاں اگتا کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، لیکن ہر چیز وہاں موجود ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو سورۃ حج میں جا کر ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 29، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ذلیل اور خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ جزیہ جو نان مسلم کسی مسلم لینڈ میں رہتے ہیں نا، جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہ جزیہ ہوتا ہے۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی بھی یہ نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے اور ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ آیت نمبر 31 پہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو عیسائیوں میں دوسری بڑی گمراہی جو پیدا ہوئی تھی، انہوں نے اپنے علماء مشائخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اولویت میں حصہ بنا لیا۔ عیسیٰ السلام کو بھی باقاعدہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا کا درجہ دے دیا۔ پھر ان کے احبار رہبان جو تھے، جو علماء تھے نا، ان کو یہ اپنا رب مانتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم جنہوں نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا، تو رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس آیت کے بارے میں وضاحت فرمائی تھی کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن جب کسی شے کو حلال کر دیتے تو جیسے حلال مان لیتے، جب وہ کسی شے کو حرام کر دیتے حرام مان لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہی ہے کہ ان کو رب بنانا۔ تو آج بھی اگر ہم نام نہاد کوئی اس طرح کے ان کے جو قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے، گو کہ کافر اس سے ناخوش رہیں۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ جی، اگرچہ مشرک لوگ جو ہیں اس سے برا منائیں۔ یہ آیت رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی امتیازی تکمیلی شان کا ایک واضح یعنی مثال ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بنیادی مقصد تو دوسرے انبیاء اور رسل کی طرح یعنی ڈرانا، خوشخبری دینا اور تبلیغ اور دعوت تھا، اور اسی طرح دوسری کئی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے، سورۃ نساء میں بھی، باقی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ذکر فرمایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ بتایا گیا ہے۔ باقی جتنے بھی انبیاء آتے رہے وہ اپنی اپنی امت، اپنی اپنی قوم کی طرف آئے، لیکن آپ کا جو پیغام ہے وہ رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 34، اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ناحق مال کھاتے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، جو فتوے بیچتے تھے، آیات بیچتے تھے، دولت یعنی دنیاوی چیزوں میں لگے ہوئے تھے۔ عام دنیا دار آدمی اگر جائز طریقے سے مال دولت کماتا ہے، جائیداد بناتا ہے، تو اس میں کوئی کباہت نہیں، مگر ایک شخص جو دین کی خدمت میں مصروف اور اس حیثیت سے جانا پہچانا ہو، اگر وہ بھی مال اور دولت جمع کرنے اور جائیدادیں بنانے میں مشغول ہو جائے، اپنی دینی حیثیت کو نیلام کرتے ہوئے لوگوں کے مال ہڑپ کرنے لگے، مال و دولت جمع کر لے، تو پھر ایسا انسان آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت عبرت انگیز حدیث بھی سن لیں۔ آپ نے اس میں فرمایا ہے، حضرت علی روایت کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک وقت
ایسا آئے گا جب اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا، یعنی رسم الخط تو ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ ان کی مسجدیں بہت آباد ہوں گی، بہت شاندار ہوں گی، مگر وہ ہدایت سے خالی ہوں گے۔ ان کی علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، فتنہ انہی سے برآمد ہوگا، انہی میں لوٹ جائے گا۔ تو یہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب اب زکوٰۃ کی بات ہو رہی تھی، دردناک عذاب دے گا، تو اگلی آیت مزید بتا رہی ہے جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ان سے کہا جائے گا یہ ہے، یعنی یہ وہ خزانہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اب کنز کا لفظ آئے، کنز کہتے ہیں ایسے مال کو جس کے اوپر زکوٰۃ نہ دی جائے۔ بزرگ غفاری کی رائے ہے کہ کسی مسلمان کے لیے سونا چاندی اپنے پاس رکھنا، وہ تو آپ کو پتہ ہے زہد اور تقویٰ میں بہت ہی تھے، ان کو تو پھر مدینے سے بھی باہر نکال دیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں حرام ہے۔ دوسرے صحابہ حضرت ذر غفاری کی یعنی رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ اب ایسا ہے کہ جو نہیں دیتا نا تو وہ کیا کرے گا، یہی سونا چاندی جو ہے نا استری کی طرح گرم کر کے ان کے اوپر داغا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی نا۔ تو ایسا ہے کہ عموماً زکوٰۃ بھی ہم رمضان کے مہینے میں دیتے ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے سونا چاندی اس کا حساب لگائیں، اس کی زکوٰۃ بھی دیں۔ اب آ گیا ہے وہ جو حرمت والے مہینے بھی تھے اس کی بھی مہینوں، آیت نمبر آئی ہوں میں 36 نہیں ہوئی، 36 ہے یہ، جی 36 آیت پہ۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ادب والے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو ایسا تھا کہ یہ جو اس میں مہینوں کی گنتی آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مہینے تو 12 ہی بنائے، لیکن ان میں 4 مہینے جو ہے نا وہ حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے 3 اوپر نیچے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو ہے پھر الگ سے آتا ہے۔ اگر آپ اس کو زبانی یاد رکھیں 3 مہینے اوپر نیچے آتے ہیں، اور پھر رجب کا مہینہ آتا ہے۔ تو ان مہینوں میں لڑائی جنگ و جدال کرنا منع ہوتا تھا، لیکن اب یہ کیا کرتے تھے، قبائلی زندگی تھی، ان کی آپس میں لڑائیاں لگی ہوتی تھی، تو اب لڑائی کو ایک دم سے سٹاپ نہیں کرتے تھے، تو اپنی مرضی سے نا کیلنڈر کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ چلو اس مہینے کو اب ہم رجب کا نہیں مانتے، ہم نا اس کو شبان مان لیتے ہیں، تو اگلے سال اس کو ہم یہ مان لیں گے۔ تو اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے، مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں، ایک سال تو اسے حلال کر لیتے اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر دیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا، یعنی اپنی مرضی سے یہ جو حرمت والے مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ جنگ لڑے تو اس جنگ کو بند نہیں کر سکتے تھے ایک دم، تو اس کو چلو جی اس نے مجھے مارا تو ہم اس کو ماریں۔ آیت نمبر 38، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین میں لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر رچ بچ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں یوں ہی سی ہے۔ تو اس میں ایک طرح سے پھر مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب بھی ضرورت پڑے تو تم اللہ کے راستے میں جاؤ، یعنی جا کے جہاد کرو، اور دنیا کے بارے میں نہ کرو۔ دنیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس گزر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا تھا کہ کوئی یہ لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا تھا اس سے کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے۔
تو ایسا ہے کہ آخرت تو ہے نا، آخرت تو ہمیشہ رہے گی، اس کی نعمتیں لازوال ہے۔ دنیا تو یا ہم ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر زوال آ جاتا ہے، یا نعمتوں کے اوپر زوال آ جاتا ہے۔ کل من علیہ فان وجب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام۔ آیت نمبر 39، اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا، اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل کر لائے گا، تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا، یہ تقریباً 5 بار قرآن میں یہ آیت رپیٹ ہوئی ہے۔ اور اب ایسا ہو رہا ہے کہ ہم بائے برتھ مسلمان جو ہے نا، سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے، دین اسلام کی ہمارے پاس کوئی قدر کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اب جو کنورٹر آ رہے ہیں وہ جو ہے آگے بڑھ کے اللہ کے دین کا جو ہے نا کام کر رہے ہیں، تو اس طرف یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم تو ایسے ہی زبانی کلامی دین کا جو نا ایمان کا کرتے ہو، عملاً کچھ بھی نہیں ہو۔ آیت نمبر 40 پہ چلتے ہیں۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات جو ہے نیچے کر دی، اور بلند اور عزیز تو اللہ ہی کا کلمہ ہے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو جب یہ ہجرت کے موقع کی بات ہے، جب آپ مکہ والوں نے آپ کو سب قبیلوں نے مل کے کہا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ آئے اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا، اور ابو بکر صدیق نے پہلے سے اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، تو آپ نکل گئے تھے۔ تو اس وقت آپ اپنی ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ آپ ڈر گئے تھے کیونکہ یہ آپ پہنچے تھے غار سور کے پاس۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے تلاش میں آنے والے مشرقین کو دیکھ کر کہا تھا کہ حضور یہ لوگ تو غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک کر دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ وہ غار بھی اس طرح تھا، اگر وہ اپنے پاؤں کو دیکھتے تو یہ نظر آ جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ فکر مت کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اپنی سکینت ان پر نازل کر دی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی مدد فرما کر کفار کو نیچے کر دیا، اور پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین غالب کر دیا۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو بھی، بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنی مال جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے۔ یعنی ہلکے اور بوجھل کے الفاظ میں ظاہری اور باطنی کیفیت کے حوالے سے، یعنی اگر دل نہیں بھی چاہ رہا تب بھی نکلو، اللہ کے راستے میں نکلنا اب فرض عین ہو گیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہوگا چاہے تمہارے پاس ساز و سامان ہے، اسلحہ ہے، نہیں ہے، تب بھی تم نکلو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ آیت نمبر 42، اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، پیچھے ہو لیتے، لیکن پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے تھے، ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ ہی کو ہے۔ آیت نمبر ہم 42 پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ منافقین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ یہ غزوہ تبوک آگے ہونے والا ہے، تو اس وقت سب کو حکم تھا، کیونکہ یہ اس وقت کی سپر پاور جو تھی وہ رومن امپائر تھی۔ تو غزوہ تبوک کی تیاری کے حکم کے ساتھ ہی آپ نے تمام علل اعلان سب کو بتا دیا تھا، اور لشکر کی جو منزل مقصود تھی وہ تبوک کا مقام تھا، اور سلطنت روما کے ساتھ تھی۔ تو اس ہر شخص ہر لحاظ اپنا جائزہ لے، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے تیاری کر لے، ساز و سامان بھی کر لے۔ تو بیشے میں لوگ جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر آ کے نا بہانے کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 43، اللہ تجھے معاف فرما دے تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی، بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں، اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔
यानी आपके पास कोई मुनाफिक आया, आपने किसी मजबूरी का बहाना बनाया जहां से रुखसत चाहिए, आपने अपनी नर्म मजाजी की वजह से इजाजत दे दी, तो उसके ऊपर ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। आयत नंबर 44, अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान और यकीन रखने वाले तो माली और जानी जिहाद से रुक रहने की कभी भी तुझसे इजाजत तलब नहीं करेंगे। अल्लाह ताला परहेजगारों को खूब जानता है। ये इजाजत तो तुझसे वही तलब करते हैं जिन्हें ना अल्लाह पर ईमान है, ना आखिरत के दिन का यकीन है, जिनके दिल शक में पड़े हुए और वो अपने शक ही में सरगर्दा है। अगर इनका इरादा जहाद के लिए निकलने का होता तो वो इस सफर के लिए सामान की तैयारी रखते, लेकिन अल्लाह को इनका उठना पसंद ही ना था, इसलिए इन्हें हरकत ही से रोक दिया और कह दिया कि तुम बैठने वालों के साथ बैठे ही रहा करो। अब देखिए, हम कहीं जाना होता है तो हम कितनी भरपूर तैयारी करते हैं दुनियावी चीजों के लिए, लेकिन जब दीन की बात होती है, कुरान की क्लास की बात होती है, तो वहां हम देखा करें दुनियावी तैयारी और अल्लाह के दीन की तैयारी में दोनों तरफ देखा करें कि अपनी अपनी नीयतों को चेक करा करें, उस पर जो आप खर्चा करती हैं, चीजें खरीदती हैं, वो भी देखा करें। दुनिया के लिए कितना करती हैं, दीन की किताबों के लिए कितना करती हैं, दीन की क्लास के लिए, अल्लाह ताला की दीन की सरबुलंदी के लिए कितना करती हैं, और दुनियावी महफिलों के लिए, पार्टीज के लिए वहाँ वहाँ मेरा क्या हाल होता है। तो इसमें हर बंदा अपने आप को चेक करे। अगर ये तुम में मिलकर निकलते भी तो तुम्हारे लिए सिवाय फसाद के और कोई चीज ना बढ़ाते, बल्कि तुम्हारे दरमियान खूब घोड़े दौड़ा देते और तुम में फितने डालने की तलाश में रहते। इनके मानने वाले खुद तुम में मौजूद हैं और अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। अब जो मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं ना, ये हमेशा गड़बड़ी करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये अगर आते भी तो ये फितने फसाद ही करते। तो इनका आना यानी इनका आना बायसे ज़हमत ही होता और बल्कि ज्यादा ही नुकसान देता। तो नहीं आए हैं तो अच्छी बात है। तो आयत नंबर 48, ये तो इससे पहले भी फितने की तलाश करते रहे और तेरे लिए कामों को उलट पुलट करते रहे, यहाँ तक कि हक आ पहुंचे और अल्लाह का हुक्म गालिब आ गया, बावजूद ये कि वो ना खुशी ही में रहे। तो यानी ये अपनी हतुल अमकान जो इनकी कोशिश होती है, यही होती है कि मुसलमानों के अंदर फितने डाले जाएं, इनको आपस में लड़ाया जाए। तो ये एक शैतानी हरबा होता है ना, तो उसकी तरफ इशारा है। आयत नंबर 49, इनमें से कोई तो कहता है मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे फितने में ना डालिए, अगर वो फितने में पड़ चुके हैं और यकीनन दोजक काफरों को घेर लेने वाली है। ये मुनाफिक और मर्द जो था ना, जो आदमी था, जुद बिन कैस था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वत तबूक के लिए तैयारी का ऐलान किया तो ये शख्स आपके पास हाजिर हुआ और बड़ा ही अजीब अंदाज में इसने रुखसत चाही कि हजूर मुझे तो रह नहीं दे, क्योंकि मैं हुस्न परस्त किस्म का इंसान हूँ और लश्कर जा रहा है शाम के इलाके में। तो शाम की गोरी जो होती है औरतें ना, तो जहाँ की औरतें बहुत हसीन थी, ये रोमन एम्पायर समझ लिये, रोमन। तो मैं वहां की खूबसूरत औरतों को देखकर खुद पर काबू नहीं रख सकूंगा, फितने में मुब्तला हो जाऊंगा। आप मुझे इस फितने में ना डालें और मुझे पीछे ही रहने दें। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अगा वो तो फितने में पड़ चुके हैं ना, तो ये उसकी तरफ अल्लाह ताला ने कहा हो कि जहन्नम उन्हें घेर लेगी। आ, आपको अगर कोई भलाई मिल जाए तो इन्हें बुरा लगता है, और अगर कोई बुराई पहुंच जाए तो ये कहते हैं हमने तो अपना मामला पहले ही से दुरुस्त कर लिया था। तो फिर तो बड़े ही इतराते हुए लौटते हैं। ये आयत नंबर 50 में, अगर आपको कोई कामयाबी मिलती है, अगर कहीं से कोई अच्छी खबर आप सल्लल्लाहु के लिए आती है, तो इन्हें ये सब कुछ नागवार लगता है, और अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो इन्हें अच्छा लगता है। आप कह दीजिए हमें सिवाय अल्लाह के हमारे हक में लिखे हुए कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती, वो हमारा कारसाज है। मौला और मोमनों को तो अल्लाह की जात पर ही भरोसा करना चाहिए। तो हमें हमेशा अल्लाह की जात पर जो भरोसा करते हैं, वैजा अज़म फतवक्कुल अल्लाह। तो हम अल्लाह ताला के बंदे, यहाँ पर जो भी मुसीबत आती है अल्लाह ताला की मर्जी और इजाजत से आती है। उसकी इज़्न के बगैर कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो हमारा कारसाज है। अगर इसकी मशीयत है कि हमें कोई तकलीफ आए तो सर आंखों पर, हमें उसको कबूल करना चाहिए सब्र के साथ। अगर इसकी तरफ से कोई तकलीफ आ जाए तो उसमें भी हमारे लिए खैर ही होती है। तो कहते हैं ना, मोमिन खुशी में शुक्र और गम में सब्र करके अल्लाह ताला से जन्नत पाता है। आयत नंबर चलते हैं 52 पे। कह दीजिए
کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر ہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ یہ حسنین حسنہ جو آیا دو بھلائیوں میں سے نا، تو جب کوئی بندہ مومن اللہ کے راستے میں کسی جنگ پر نکلتا ہے تو اس کے لیے دو امکانی صورتیں ہوتی ہیں، اور دونوں ہی احسن ہیں، یعنی دونوں ہی بیسٹ ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اگر فتح یاب ہو کر لوٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسری صورت کہ بندہ مومن غازی بن کے رکتا ہے اور لوٹتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 53، کہہ دیجئے کہ تم خوشی ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کرنے کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہے، اور بڑی کالی سے نماز کو آتے ہیں اور بڑے برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ منافقوں کو بتایا جا رہا ہے دولت سے پیار محبت کرتے ہیں، تو یہ جب خرچ کرتے ہیں تو یہ یعنی مال کی محبت ہوتی ہے تو بڑی ان کا دل اداس ہوتا ہے، جب نماز کو بھی آتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو چیک کیا کریں، نماز پڑھنے کے لیے خوشی خوشی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، یا ایک بوجھ سمجھ کے سستی کے مارے جا کے نا وہ سجدے کر لی اور ہٹ گئے۔ آیت نمبر 55، بس آپ ان کو ان کے مال اور آپ کو ان کے مال اور اولاد حیرت میں نہ ڈال دیں، اللہ کی چاہت چاہیے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے اور ان کے کفری کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ یعنی یہ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورتی، بڑی فیملی جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بڑی احسن دی ہوتی ہے، مال دولت اولاد، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر آپ نہ حیران ہو، یہ تو بس دنیا ہے۔ دنیا تو اللہ کے نزدیک کہتے ہیں مچھر کے پر سے بھی نا اس سے بھی کم تر اس کی حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہی اولاد جس کو انسان بڑے لاڈ پیار ارمانوں سے پال پوس کر بڑا کرتا ہے، اس کے لیے پھر نا وبال جان بن جائے، اور یہ مال و دولت جسے وہ جان جوکھوں میں ڈال کر جمع کرتا ہے وہی اس کے لیے جو ہے یعنی وہ بھی وبال بن جائے۔ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں اپنی دولت سے لپٹ رہے ہیں اور اپنی اولاد کی محبت ہی میں مگر رہے۔ پتہ ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں دولت اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے ہی شوق پورے کرتے رہتے ہیں، اپنے ہی خرچے پورے کرتے رہتے ہیں، انہیں آس پاس کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی اور لوگ بھی ہیں جو میری مدد کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 56، یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ عموماً جو بندہ بھی نا خوش آمدی ہوتا ہے اور جو قسمیں کھاتا ہے، سمجھ لے کہ اس کے دل میں چور ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لے تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ نکلیں گے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 58 کی یہ زکوٰۃ صدقات کا مال صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرماتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ مال کی تقسیم کے دوران ایک منافق نے آپ کو ٹوک دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں۔ اس کی مراد یہ تھی کہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا ویلک ومن یعدل اذا لم اکم اعدل، تم برباد ہو جاؤ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا نا۔ تو اب ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے کوئی اور عادل ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 59، اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، تو ہم تو اللہ کی ذات ہی سے توقع رکھنے والے ہیں۔ اب آگے یہ جو آیت آئی ہے، یہ فرض زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اس کے بارے میں یہ آئی ہے آیت نمبر 60 میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم فی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اچھا جی، یہاں تک میں ترجمہ کرتا ہوں، صدقے صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل پر چاہے جاتے ہیں، یعنی دل میں موافقت محبت ڈالنے کے لیے، اور گردنیں چھڑانے یعنی غلام آزاد کرنے اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور
مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ صدقات سے مراد یہاں زکوٰۃ عاملین علیہ، محکمہ زکوٰۃ کے چھوٹے بڑے تمام ملازمین شامل ہوتے ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں اور اسے مستقین میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو اس کے اوپر ملازمین ہوتے ہیں، جو محکمے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی اسی سے نکالی جائیں گی۔ پھر مؤلفۃ قلوبہم، جو دین کی تحریک دعوت چل رہی ہے تو معاشرے کے بعد صاحب حیثیت افراد کی تالیف قلوب کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو اسلام سیکھ رہے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو ان کو بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ پھر رکاب والغارمین، گردنے چھڑانے میں، اور جن پر تاوان یا سود نہیں سوری قرض ہوتا ہے، قرض چھڑانے کے لیے، اور فی سبیل اللہ یعنی جہاد اور دعوت اقامت دین کی جدوجہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ صدقات کے سلسلے میں یہ نقطہ بہت عام ہے کہ اولین مستقین اس کے غربا، یتیم، مساکین اور بیوائے اور محتاج ہیں۔ البتہ اگر زکوٰۃ کی کچھ رقم ایسے لوگوں کی مت کے بعد بچ جائے تو وہ دین کے دوسرے کاموں میں صرف کی جا سکتی ہے۔ پھر وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اور مسافروں کی امداد میں یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ فریضۃ من اللہ کے الفاظ جو ہے نا احکام وراثت کے سلسلے میں سورۃ نساء کی آیت میں بھی ایسے ہی آئے، آیت نمبر 11 میں بھی آئے ہیں۔ آیت نمبر 61 کی طرف اب آتے ہیں۔ آیت نمبر 61، ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے۔ تم میں سے جو اہل ایمان ہے یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ تو ایسا ہے کہ یہ کیونکہ جھوٹے موٹے آ کے منافق کو بہانے کرتے تھے، تو آپ تو سچے تھے اور ظاہر پرست تھے، ظاہر کے اوپر آپ ان کا فیصلہ کرتے تھے، تو بعد میں یہ مذاق کرتے تھے کہ یہ کانوں کے کچے، ہم جو بھی بات کرتے ہیں تمہاری بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 62، محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے، کہہ دیجئے تم مذاق اڑاتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر ڈبک رہے ہو۔ یعنی منافقین کی اولاد کے بارے میں جو بھی آیت آتی تھی نا، ایک تو پوری صورت آپ کو پتہ ہے منافقون نازل ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے، کہہ دیجئے اللہ اس کی آیتیں، اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گیا ہے۔ آیت نمبر 67 پہ تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بلا دیا، بے شک منافقی فاسق اور بدکردار ہیں۔ آیت نمبر 68، اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ وہیں انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اللہ لا تجعلنا منہم۔ مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے، زیادہ مال اور اولاد والے تھے، پس وہ اپنا دینی حصہ خرچ کر گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، جیسے تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی، قوم نوح کی، عاد کی، سمود کی، اور قوم ابراہیم اور اہل مدین کی اور اہل متکفات کی؟ اب اہل مدین شعیب علیہ السلام اور یہ الٹی ہوئی بستیاں لوط علیہ السلام کی، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے تھے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہیں، وہ بلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔
اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے پجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بتائی نا کہ یہ خصلتیں، وہی اللہ تعالیٰ مومنوں کی بھی نا اچھی صفات بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر آئے 72۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، انصاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان میں ہمیشگی والی جنتوں میں ہے۔ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ تو سب سے دیکھیں بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، جنت کی ساری نعمتیں اپنی جگہ پر، مگر اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی۔ دیکھیں دنیا میں ہم نا نیکیاں کر بھی رہے ہوتے ہیں، صدقے دے رہے ہوتے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا قبول ہوئے نہیں ہوئے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمیں ڈر لگا رہتا ہے قبر سے، آخرت کے دن سے، حساب کتاب سے۔ لیکن آپ کو پتا ہے جنت میں تو ایک منادی اعلان ہو جائے گا کہ اللہ اب تم سے ناراض نہیں ہوگا، تو یہ سب سے بڑی جنت کی نعمت ہوگی۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ تو یہ سورۃ تحریم میں بھی اسی طرح کا انداز آیا ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل جہاد کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم جہاد کرو اپنے نفس، اپنی خواہشات کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ لہٰذا اسی حدیث کی بنیاد پر جہاد اکبر والی حدیث کی تشریح کی گئی، جہاد بن نفس دشمن کے خلاف قتال سے بھی بڑا جہاد ہے۔ لیکن اب اس میں یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں، یعنی جہاد کی بھی نا مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اصلی جو جہاد تو وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کر لیے کرنا، لیکن جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالکلام بھی ہے، جہاد یعنی ہر چیز کا بھی ہوتا ہے، اپنے نفس کو روکنا ہے تو وہ بھی ہے۔ تو ایک اور حدیث سے اشارہ ملتا ہے مسلمانوں کو اپنی صف کے اندر چھپے دشمنوں کے وار سے بچتے ہوئے ان کے خلاف مسلسل نبر آزما رہنا تھا، جو کہ واقعہ ایک بہت بڑا جہاد تھا۔ آیت نمبر 74۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی یعنی ارادہ بھی کر لیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لے تو یہ ان کے حق میں بہتر، اور اگر منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی نہ کھڑا ہوگا۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکار ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کرنے لگے، پس ان کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے، کیا کہ جھوٹے وعدے تھے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ ہی بولتے رہے۔ تو اب اس میں وہ دیکھیں ہمارا پھر آ جاتا ہے کہ ہمارا یہ پاکستان جو ملک لیا، یہ وطن لیا، تو لیا کس لیے تھا؟ لا الہ کا مطلب کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب لا الہ۔ تو اب ایسا ہے کہ بدعہدی ہو رہی ہے، اور جو بھی حالات ہوئے ہیں آپ سب کے سامنے، تو کہتے ہیں یہ بھی ایک منافقانہ روش جو تھی وہ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ آیت نمبر 78۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید، ان کی سرگوشی سب معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ تو جب کرتے ہیں جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، پس یہ ان کا
मजाक उड़ाते, अल्लाह भी इनसे तमस्खर करता है, इन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक की मुहिम के लिए इन्फाक सबीलिल्लाह की तरगीब दी, तो मुसलमानों की तरफ से इसार इखलास के मुख्तलिफ जो है ना नज़ारे जो मिसालें पेश की। अब वकील एक अंसारी साहबी थे, इनके पास देने को कुछ नहीं था, उन्होंने रात भर एक यहूदी के यहाँ मजदूरी की और सारी रात कुएं से पानी निकाल कर इसके बाग को सैराब करते रहे। सुबह ने मजदूरी के तौर पर कुछ खजूरें मिली, उन्होंने इनमें से आधी खजूरें तो घर में बच्चों के लिए छोड़ दी और बाकी आधी हजूर की खिदमत में लाकर पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलूस और इखलास उसने अमल से बहुत खुश हुए और फरमाया कि ये खजूरें तमाम माल पर भारी हैं। तो ये उस तरफ इशारा किया जा रहा है इनके लिए। अच्छा, आयत नंबर आए 70 पे, इनके लिए तो इस्तगफार, इनके लिए तू इस्तगफार कर ना कर, अगर तू 70 मरतबे भी इनके लिए इस्तगफार करे तो भी अल्लाह इन्हें हरगिज ना बख्शेगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से और इसके रसूल से कुफर किया। ऐसे फासिक लोगों को रब करीम हदायत नहीं देता। ये सूरतुल ऐसा ऐसा है कि मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि आप उनके लिए करें। तो इसमें जो सिरुल मुनाफिक था अब्दुल्ला बिन उबी, उसका भी आता है कि आपने उसको, क्योंकि एक लड़ाई में ओहद में उन्होंने अपना कुर्ता दिया था आपके चचा को, तो आपने उसको कुर्ता भी पहनाया, उसको कब्र में भी उतारा, अपना लहाब भी लगाया और उसके लिए बख्शिश की, तो वो उस पे आपको मना किया गया कि इनके लिए आप बख्शिश की नहीं दुआ कर सकते, ये मुनाफिकीन के लिए। आयत नंबर 81, पीछे रह जाने वाले लोग अल्लाह रसूलुल्लाह के जाने के बाद अपने बैठे रहने पर खुश हैं। उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जात करना नापसंद कर रखा। उन्होंने कह दिया कि इस गर्मी में मत निकलो, कह दीजिए दोज़ख की आग बहुत सख्त गर्म है, काश के वो समझते। तबूक की लड़ाई जो थी सख्त गर्मी थी, फसलें तैयार थी और लोग बहाने कर रहे थे, बस इन्हें चाहिए कि बहुत कम हंसे और बहुत ज्यादा रोए, बदले में इनके जो ये करते हैं। बस अगर अल्लाह ताला आपको इनकी किसी जमात की तरफ लौटा कर वापस ले आए, फिर ये आपसे मैदान जंग में निकले की इजाजत तलब करे, तो आप कह दीजिए कि तुम मेरे साथ हरगिज चल नहीं सकते, वरना और ना मेरे साथ तुम दुश्मनों से लड़ाई कर सकते हो। तुमने पहली मरतबा ही पीठ बैठ रहने को पसंद किया, बस तुम पीछे बैठ रहने वालों ही में रहो, बैठे रहो। इनमें से कोई मर जाए तो आप इसके जनाजे की हरगिज नमाज ना पढ़े और ना इसकी कब्र पर खड़े हो, ये अल्लाह और इसके रसूल के मुनकर है और मरते दम तक बदकार और बेएहतियात ही हैं। 84 पे आए हुए हैं, 84 आयत पे, आ, जाने इनकी रसवाई का समान हो चुका है। अब मुनाफिकत पर पर्दे पड़े हुए हैं, मगर इस आयत के नजूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार फरमाते तो सबको मालूम हो जाता था कि वो बंदा मुनाफिक मरा है। आयत नंबर 85, आपको इनके माल और औलाद कुछ भी भले ना लगे, अल्लाह की चाहत चाहिए कि इन्हें इन चीजों से दुनियावी सजा दे और ये अपनी जानें निकलने तक काफिर ही रहे। जब कोई सूरत उतारी जाती है अल्लाह पर ईमान लाओ, इसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो इनमें से दौलतमंदों का एक तबका आपके पास आकर ये कह कर रुखसत ले लेता है, हमें तो बैठे रहने वालों ही में छोड़ दीजिए। ये तो खाना नशीन औरतों का साथ देने पर रिछ बिछ गए, इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, अब वो कुछ समझ अकल नहीं रखते। लेकिन खुद रसूलुल्लाह सल्लम और इसके साथ के ईमान वाले अपने मालों और जानों से जिहाद करते, यही लोग भलाई वाले, यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इन्हीं के लिए अल्लाह ने वो जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें हैं, जिनमें हमेशा रहने वाले हैं। यही बहुत बड़ी कामयाबी यही बहुत बड़ी कामयाबी है। आयत नंबर, अब चलते हैं 90 पे। बादा नशीनियों में से उज़र वाले लोग हाजिर हुए कि इन्हें रुखसत दे दी जाए। वो बैठ रहे जिन्होंने अल्लाह से और इसके रसूल से झूठी बातें बनाई थी। अब तो इनमें जितने कुफार हैं इन्हें दुख देने वाली मार पहुंच कर रहेगी। अब आप देखें कि इसमें जो लोग मुनाफिक लोग थे उन्हीं के ऊपर तबसरा किया जा रहा था कि रंग बिरंगी बहाने बना रहे थे, तो उनके ऊपर अल्लाह ताला जो है बात कर रहे हैं। आयत नंबर 90 में थे, अब 91 पे आते हैं। ज़ईफों
پر بیماروں پر ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی یہ مستثنیٰ ہو گئے ہیں، بشرطیہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں، ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں۔ اب یعنی جن کے پاس ٹھیک عذر تھا، شرعی عذر تھا، اب وہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں، انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں، یعنی یہ لوگ بھی مستثنیٰ ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب بے شک آیت نمبر 93، بے شک انہیں لوگوں پر رائے یعنی انہیں لوگوں پر الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یا خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، اور ان کے دلوں پر مور خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون کون لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، لیکن جن کے پاس سواری اور ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود اگر وہ نہیں آ رہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پکے جو ہیں منافق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم اور کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھے۔ اللہم نسبخشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعل قلی اماما نورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔